हाशमी गोयम दल मुजमरस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इशाती एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 47 साल, इतना तवील अरसा सिर्फ वही इदारा गुजार सकता है जिसकी बुनियाद इखलास, खिदमत और इंसानियत पर रखी गई हो। जामिया अक्कल कुआ आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अपनी बेलौस खिदमात का एतराफ कराने वाला वो वाहिद इदारा है जो असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, जिसने कम वक्त में गैर मामूली तरक्की की छाप छोड़ी है। फिर वो गरीबों की तालीम हो, मरीजों का मुफ्त इलाज हो, आफत ज़दा इलाकों में मदद हो, यतीमों और बेवाओं की कफालत हो या पानी और रिहाइश की सहूलत हो, वो सब कुछ जो हुकूमत वक्त का काम होना चाहिए था, आज एक खानगी और शख्सी इदारा पिछले 47 सालों से करता आ रहा है। मगर अफसोस, इसी खिदमत के सफर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सवालों की लहर उठा दी। 1 दिसंबर पीर का दिन सुबह 6:50 पर, जबकि सारे असातिज़ा व तलबा मामूल के मुताबिक दरसगाहों में अल्लाह और फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ और पढ़ा रहे थे। जामिया का माहौल हमेशा की तरह पुरसुकून था और अचानक कई हफ्तों की मंसूबा बंदी के बाद मुकम्मल प्लानिंग के साथ 60 से 80 सरकारी एहलकार जामिया और अराकीन जामिया के घरों पर बगैर इत्तला के पहुंच गए। फिर क्या था, अखबारात को मसाला मिल गया। वहशतनाक सुर्खियां बनने लगी कि आज जामिया की 100 करोड़ की अमलाक पर कब्जा, जामिया में ईडी का छापा। नाज़रीन, सबसे पहले ये बता दूं कि ईडी क्या है। ईडी असल में माली मामलात की जांच करने वाली एक सरकारी एजेंसी होती है जो शुकूक और शुबहात की बुनियाद पर छापा मारती है। हालांकि छापा वहां मारा जाता है जहां गलत काम हो, कानून के खिलाफ साजिशें हो रही हो, जिसके नतीजे में भाग दौड़ अफरा तफरी हो जाती है। मगर जामिया में ऐसा कुछ ना हुआ। जामिया अपने तमाम मामूलात के साथ खामोशी पुरसुकून अंदाज में चलता रहा। असातिज़ा परेशान नहीं हुए, तलबा में कोई इंतशार नहीं हुआ। बिल आखिर तहकीकात सुबह से लेकर मगरिब के बाद तक चलती रही। जो कागजात मांगे गए दिया गया, जो सबूत मांगे गए रख दिया गया। मौलाना जावेद साहब और मौलाना उवैस साहब और हुज़ैफा सर हर सवाल का जवाब कागजात और डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में फराहम करते रहे। उन्हें जो कुछ जानना था वो सब कुछ बगैर किसी खौफ के फराहम किया जाता रहा और इसी शफाफियत की बुनियाद पर उन्हें फिलहाल बोलने का कोई मौका ना मिला। और इसी तरह एक दूसरा अमला जो ट्रस्टी हजरात के माली छानबीन पर मामूर था, वो भी बेसरो सामान वापस हो गए। और ये तो होना ही था क्योंकि इल्जाम बहरहाल इल्जाम होता है। नाज़रीन, जामिया की खिदमात की खास बात यह है कि जामिया की तमाम खिदमात बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अंजाम पाती है। यहाँ कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले का मजहब नहीं पूछा जाता, सिर्फ उससे उसकी जरूरत पूछी जाती है कि किस सेक्शन में आपको एडमिशन लेना है। गुज़श्ता तकरीबन 2 सालों से जामिया पर ऐसे इल्जामात लगाए गए गोया कि ये कोई स्कूल या कॉलेज या मदरसा नहीं हो बल्कि खुफिया एजेंसी है। अजीब बात यह है कि इल्जाम लगाने वाले जिनकी अपनी खुद की साख कमजोर है, ऐसे लोग हैं। मगर हमारे मुआशरे का अलमिया यह है कि हमारे मुआशरे में फैसला काम से नहीं होता, सियासी पावर से होता है। इन सब सारी कार्रवाइयों और बातों से वाज़े हो गया कि इल्जाम लगाने वालों का वाहिद मकसद ये था कि 46-47 साल खिदमात पर सरकारी दरबारी धब्बा कैसे लगाया जाए, कैसे जामिया को बदनाम किया जाए। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर ये सरगर्मियां हो रही थी, जिसमें जामिया को निशाना बनाया जा रहा था, जैसे मिसाल के तौर पर कश्मीर में सख्त सर्दी की वजह से गरीबों, मिस्कीनों, जरूरतमंदों को जामिया ने कंबल खरीद कर तकसीम किया। आप बताइए, आखिर कश्मीर भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहां ताउन करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जिस कंबल को तकसीम किया गया उसमें हर चीज की अदायगी बैंक के थ्रू की गई, जिसका ई-वे बिल यानी जिसे कहते हैं सामान को ट्रांसफर करने की जो सरकारी खरीदारी रसीद होती है, वो तक जामिया के पास मौजूद थी। सब कुछ साफ शफाफ मौजूद था। सिर्फ एक गलत फहमी कि बिल पर एक ऐसे इदारे का नाम दर्ज था जिसकी FCRA बंद थी।
پھر کیا ناظرین، FCRA کیا ہے پہلے یہ بتا دوں۔ FCRA کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیرون ممالک سے مالی امداد لینے کا سرکاری لائسنس۔ پھر بس جامعہ کا FCRA بھی منسوخ کر دیا گیا۔ جامعہ نے تمام ثبوت جمع کرائے، سپریم کورٹ کے وکیل کے ذریعے جواب دیا گیا، مگر حکومت سننا چاہتی تھی، سنانا چاہتی تھی، سننا نہیں چاہتی تھی۔ دوسرا مدعا یمن کے ایک ناگرک کا شروع ہوا جن کا نام خالد یمنی ہے۔ ان کا ویزا ختم ہوا، باضابطہ قانونی ویزا لے کر وہ ہندوستان میں مہمان بن کر آئے تھے۔ یمن کی فلائٹیں بند ہوئی، جس کی وجہ سے صرف اور صرف 10 دن کا اوور اسٹے ہوا، یعنی ویزا ختم ہونے کے بعد چند دن زیادہ رک جانا ہوا، وہ بھی کتنے؟ صرف 10 دن۔ اور ایسا طوفان بپا ہوا گویا وہ ملک میں 10 سال سے رہ رہے ہو۔ اس غیر ملکی مہمان پر غلط دفعات لگی، جیل بھیجا گیا اور سیدھا معاملے کو غلط ایکٹیویٹیز کے ساتھ میں جوڑ دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے صاف کہا کہ معاملہ بالکل سادہ ہے، صاف ہے۔ کونسلیٹ نے باضابطہ کارروائی مکمل کی، مگر پھر بھی عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر 10 سال ہو گئے اور وہ بندہ آج بھی ابھی بھی ممبئی میں نظر بند ہے۔ اور اس مہمان کے ساتھ کچھ اس طریقے کا سلوک کیا گیا کہ ان کی اہلیہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہاجر ماں جس کا ایک دودھ پیتا بچہ گود میں تھا، انہیں محض انکوائری کے نام پر اٹھایا، ماں بچے کو جدا کیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ یہ صرف قانون کی کارروائی نہیں تھی ناظرین، یہ انسانیت کا امتحان تھا جسے ایک مجبور ماں اور معصوم بچے نے برداشت کیا۔ بعد میں ضمانت تو مل گئی، مگر ماں کے دل کا زخم کون بھرے گا؟ اس کے بعد ایک مدعا اور اٹھا کہ ان یمنی ناگرکوں کے آدھار کارڈ کو کیسے بنایا گیا۔ ناظرین، میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 180 ڈیز یعنی 180 دن کے بعد آدھار کارڈ بنانا، یعنی 6 ماہ قیام کے بعد محدود نوعیت کا آدھار کارڈ نمبر قانوناً درست ہے۔ جامعہ نے یہی کیا۔ اس آدھار کارڈ میں قومیت واضح تھی کہ ان کی نیشنلٹی یمن کی ہے، عدالتوں کے حلف نامے موجود تھے اور اسی آدھار پر کونسلیٹ نے پاسپورٹ بھی جاری کیے۔ پھر بھی الزام لگتے چلے گئے۔ ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جامعہ سے اتنی نفرت کیوں؟ جامعہ سے اتنی شدت کی تکلیف کیوں؟ اور شاید اس تکلیف کی وجہ جامعہ کا روز بروز ترقی کرنا اور معاشرے میں جامعہ کا اپنی ایک پہچان بنا رہا ہے، جو دوسرے کئی سالوں سے میدان میں اترے مد مخالف کو دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ہندوستان کے ہر بھارتی کے لیے جامعہ نے اپنی باہیں کھول رکھی ہے۔ آپ آئیے نظارہ کیجئے کہ جامعہ کے اسکولوں اور کالجز میں مسلم اور غیر مسلم دونوں زیر تعلیم ہے۔ آن ریکارڈ اگر چیک کیا جائے نا تو گزشتہ سالوں میں تقریباً 9000 سے زائد غیر مسلم چھاتر انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، فارماسسٹ، ITI ہولڈر بن کر جامعہ سے نکلے ہیں اور آج الحمدللہ برسر روزگار ہے، اپنی روزی روٹی کا بندوبست سر اٹھا کر کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو کاغذ پر تو موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں بھی پھیلی ہوئی ہے، جسے مد مخالف کو دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اور شاید یہی کچھ لوگوں کے لیے ناگوار گزر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، روشنی سب کو پسند آتی ہے مگر چراغ سب کو نہیں بھاتا۔ اور اسی طرح جامعہ میں ED کی پوری مکمل کارروائی ہوئی، ہندوستان بھر میں شور رہا مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا، چھان بین ہوئی مگر خالی ہاتھ گئے، نہ کوئی غیر قانونی رقم نکلی الحمدللہ، نہ کوئی مشکوک ٹرانزیکشن نکلا۔ ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر خدمت جرم ہے، اگر غریبوں کی تعلیم جرم ہے، اگر مریضوں کا علاج جرم ہے، اگر آفت زدہ سیلاب زدہ علاقوں میں مدد کرنا جرم ہے، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا جرم ہے، اگر یہ سب کچھ جرم ہے تو پھر یاد رکھے ہر مددگار شخص مجرم ہوگا۔ پھر کون ہے جو ایک دوسرے کی مدد کو آگے بڑھے گا؟ حضرت وستانوی رحمت اللہ علیہ، جنہیں اعزاز ملنا تھا، انہیں غیر قانونی فنڈنگ کا غلط الزام ملا۔ حضرت وستانوی رحمت اللہ علیہ، جن کی خدمات ایسی ہے کہ حکومت اگر چاہتی تو ان کو اعزاز دیتی، ان کے کاموں کو سراہتی، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی اور برعکس سامنے آئی۔ خدمت کے بدلے میں بار بار بیماری کے ایام میں عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے۔ آج حکومت وقت کے لوک سبھا کے سابق ممبر، جن کا نام کریٹ سمیہ ہے، حکومت وقت کو شکایت درج کی کہ اس کی کوئی اصل ایسی نہیں ہے
کہ جن کے اوپر بات کی جا سکے۔ کریٹ سمیہ نے جو الزامات لگائے ہیں کہ جامعہ کی زمین آدیواسیوں کے قبضہ کی ہوئی زمین ہے، تو ناظرین آپ کو ایک بات بتلا دو، جامعہ انتظامیہ کے مطابق ادارے کی ہر زمین، ہر خطے، ہر ٹکڑے کا واضح اور قانونی کاغذ موجود ہے۔ اگر زمین واقعی قبضہ شدہ ہوتی تو اس علاقے کے آدیواسی جو آج سے نہیں بلکہ کئی سو سالوں سے یہاں باشندے ہیں اور رہ رہے ہیں، وہ اب پہلے سے زیادہ سیاسی طور پر مضبوط اور با اختیار ہے، طاقتور ہے۔ اگر جامعہ کی زمین ان سے قبضہ کی ہوئی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کبھی بھی اسے برداشت نہ کرتے، بلکہ عقل قوا کے مسلمان اور آدیواسی ملن ساری کے ساتھ آج بھی رہتے ہیں اور جامعہ آدیواسی برادری کے درمیان ہمیشہ مثبت اور خوشگوار تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نندربار ضلع کے ہزاروں آدیواسی چھاتر ہر سال اس جامعہ کے کیمپس میں ایگزام سینٹر میں امتحانات دینے کے لیے آتے ہیں اور جامعہ انہیں ہمیشہ عزت اور ویلکم کہتا ہے۔ ناظرین ایک اور الزام سابق لوک سبھا کے ممبر کی طرف سے لگایا گیا اور یہی الزام تقریباً ممبئی کے نتیش رانی کی طرف سے آج سے تقریباً 9 مہینے پہلے بھی لگایا گیا تھا کہ یمنی شہری شیخ خالد غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، مبتلا ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جس شخصیت کی یہ بات ہو رہی ہے یعنی شیخ خالد کی، وہ نہایت شریف اور سادہ مزاج انسان ہے۔ ہندوستان میں ان کے کئی سالہ قیام کے باوجود الحمدللہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ان سے ایک بھی کام سرزد نہیں ہوا۔ صرف ویزا کی مدت ختم ہونے کی وجہ سے آج وہ قانونی تفتیش کا شکار بن کر بیٹھے ہوئے، جبکہ آج تک غیر قانونی کوئی بھی ایکٹیویٹیز کا ثبوت سرکار کو نہیں مل سکا۔ لہٰذا ان کی یہاں رہائش کو دہشت گردانہ سرگرمیوں سے جوڑ دینا یہ غیر ذمہ دارانہ بے بنیاد الزام ہے۔ کریٹ سمیہ کی طرف سے یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جامعہ کے اندر تقریباً 11,800 طلبہ میں سے 500 طلبہ بھی مہاراشٹر کے نہیں ہے۔ جامعہ نے اس دعوے کو بھی سراسر غلط اور ناقص معلومات پر مبنی قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جامعہ میں مہاراشٹر کے طلبہ کی بڑی تعداد ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے اور ہزاروں مہاراشٹر کے طلبہ کی تعداد وہ ہے جو یہاں سے ڈگریاں لے کر جا چکے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مان لیں کہ اگر بہار، جھارکھنڈ یا یوپی کے طلبہ یہاں پڑھتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کیا ہندوستان کے قانون کے یہ خلاف ہے؟ کیا بہار، جھارکھنڈ ہندوستان میں شامل نہیں ہے؟ کیا ایک ریاست کے بچے کو دوسری ریاست میں تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب پورے مہاراشٹر میں بہار کے، یوپی کے لوگ کمانے، رہنے، خصوصاً ممبئی جیسے علاقے میں کاروبار کے لیے جا سکتے ہیں تو پھر پڑھنے اور ایجوکیشن پر اعتراض کیوں؟ یہ اعتراض ملک کی یکجہتی کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ اس سوچ کو سومیا صاحب بدلنے کی ضرورت ہے اور اسی کو جامعہ عقل قوا نے بدلنے کی پوری کوشش کی کہ ایجوکیشن سب کا حق ہے، اسے کسی سے چھینا نہیں جا سکتا۔ ناظرین کریٹ سومیا کی طرف سے یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جامعہ میں آنے والی غیر ملکی فنڈنگ کا غلط استعمال ہوتا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جامعہ انتظامیہ کے مطابق یہ الزام بھی بے بنیاد ہے، غیر ثابت شدہ ہے اور حقیقت کے خلاف ہے، بلکہ جامعہ کے پاس ہر فنڈ کا، ہر خرچ کا، ہر ایک کا بالمکمل ریکارڈ باقاعدگی کے ساتھ موجود ہے۔ ای ڈی کی کارروائی میں بھی جامعہ نے مکمل تعاون کیا کیونکہ ادارے کے پاس چھپانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اور آخر میں جامعہ کے بارے میں کریٹ سومیا نے یوں کہا کہ اتنا سب کچھ جنگل میں کیوں لگایا تاکہ ایکٹیویٹی کرنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے یہ سوال کریٹ سومیا سے، کیا جنگل میں شکشا سنویدھان کے خلاف ہے؟ کیا اس کے مخالف ہے؟ اور میں بتلا دوں، اگر آپ کو اپنی خود کی ہسٹری کا علم ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو روایات میں بھی بہت سے رشی ہے، بہت سے منی ہیں، بہت سے گرو آچاریہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شکشا، اپنی تعلیم، اپنی تپسیا، اپنا گیان سب کچھ جنگل سے شروع کیا، آشرم سے شروع کیا۔ یہ ہسٹریاں بتاتی ہے کہ اکثر شکشا کا آغاز جنگل ہی سے ہوا ہے اور ہندوستان میں آج بھی ایسے بہت سے گروکل اور آشرم ہیں جو شہروں سے دور جنگل میں ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور واضح کر دوں کہ جامعہ صرف جنگل میں نہیں بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بھی کام کرنے کی سوچ رکھتا ہے اور الحمدللہ کر بھی رہا ہے، کیونکہ جب سارے معاملات صاف ہو تو بعد یہ مخالف سے گھبرایا نہیں جاتا۔ جامعہ کا مشن ہر گھر میں ایجوکیشن کو پہنچانا ہے، پھر چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جامعہ گزشتہ کئی سالوں سے تعلیم، صحت، رفاہ عامہ، اسی طریقے سے انسانی خدمت کے میدان میں بلا امتیاز مذہب و ملت شاندار کام کر رہا ہے۔ نندربار اور آس پاس کے علاقوں میں جامعہ نے ایجوکیشن، انسانیت اور خدمت کا جو چراغ روشن کیا ہے، اللہ کی قسم وہ آج ایک مثال بن چکا ہے۔ جامعہ کے دروازے ہمیشہ ہر ریاست، ہر طبقے اور ہر قسم کے طلباء اور اسٹوڈنٹس کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور یہی اس کی اصل خوبصورتی اور طاقت ہے۔ اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ جہاں سرکاری الزامات جامعہ پر عائد ہوئے ہیں، وہی ان کے ساتھ کچھ ان لوگوں کا بھی ہاتھ رہا جو جامعہ کی سہولیات استعمال کر کے منافقت کا عمل کر گئے۔ یاد رکھیے، افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ایسے حالات بنانے میں ان لوگوں کا بھی کردار خاص رہا جن کو واٹس ایپ بازی کا بہت شوق ہے۔ بڑے حضرت رئیس الجامعہ کے انتقال کے بعد چند فارغ اور بیکار مصلحین واٹس ایپ یونیورسٹی کے پروفیسر بن کر نفرت بھرے مضامین پھیلاتے رہے، جتنا ہو سکا اتنا شیئر کرتے رہے اور دوسروں کے کاندھوں پر بندوق رکھ کر چلاتے رہے۔ ایسے مضامین جو جامعہ کے حق میں زخم پر نمک کا عمل کر گئے۔ خدارا ایسے لوگوں سے درد مندانہ اپیل ہے کہ اپنی تکلیف براہ راست ذمہ داروں کے سامنے پیش کرے۔ پیٹھ پیچھے مضامین سے کس کی اصلاح ہوگی؟ بتائیے، کس کی اصلاح ہوگی؟ اور آپ کو معلوم نہیں کہ ان واٹس ایپ بازی سے کسی شخصیت کا نہیں، سیدھا براہ راست جامعہ کا نقصان ہوگا اور ان طلبہ کا نقصان ہوگا جو اپنے والدین سے دور دراز سے جامعہ صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جن سے ہماری اور تمہاری دونوں کی معیشت اور آخرت جڑی ہوئی ہے۔ اس کا حساب بروز قیامت اللہ کو ضرور دینا ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کی زمین، جامعہ کی عمارت اور تمام وسائل کو محفوظ رکھے، ہر خطرے اور سازش سے جامعہ کی حفاظت فرمائے اور جامعہ کو ہر شرور و فتن سے دور فرما کر اس ادارے کو خدمت کے لیے قبول فرمائے، منتظمین کے لیے آسانیاں مہیا فرمائے۔ کہتے ہیں نا، جس کو خدا جلائے وہ مٹایا نہ جائے گا اور پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔